बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमेशा की तरह जो पिछले कई दिनों से मौज़ूए बहस बना हुआ है, महंगाई, इन्फ्लेशन, इकॉनमी पाकिस्तान की, उस हवाले से बात करेंगे। स्टेट बैंक की अगले 2 माह के लिए जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है, अगर उसका भी यहाँ पर तज़किरा करें तो उसमें भी शरह सूद 1.5% जो है बढ़ा दिया गया है, यानी 10.75 से ये जो शरह सूद है ये 12.25% पर जा पहुंची है। फिर साथ ही साथ स्टेट बैंक की तरफ से मज़ीद वार्निंग भी आ गई है कि अगले मालियाती साल में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। ऑलरेडी महंगाई कहा जा रहा है कि जी दुगनी हो गई है और अब मज़ीद बढ़ने के भी इम्कानात हैं। सो हुकूमत इस ज़िमन में क्या कर रही है? ये जो कड़वी गोली अवाम को खाने के लिए कहा गया है, आखिर ये कब तक चलेगी? साथ ही साथ जो नैब के हवाले से कुछ मामलात हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। नैब के चेयरमैन ने जिस अंदाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस अंदाज़ में उन्होंने सियासतदानों के हवाले से बात की, और सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमत के जिन लोगों के ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात हैं उनका भी तज़किरा किया, और ये भी हुकूमत से कहा कि इन लोगों को ओहदों पर ना रखा जाए, कोई भी हो जिनके ख़िलाफ़ नैब में मुकदमात हो। उस पर आसिफ जरदारी साहब का भी रिएक्शन आ गया है। पहले पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि हम अपने लॉयर से मुशावरत कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या इंटरव्यूज़ दें या लोगों की पगड़ियां उछालें। तो इसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त है, ये भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर से। आपको सबको याद होगा, सबकी याददाश्तों में है कसूर की छोटी बच्ची ज़ैनब, और उसके बाद इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि 10 साला बच्ची फ़रिश्ता, जिनका ताल्लुक़, जिनके ख़ानदान का ताल्लुक़ KPK में मोहम्मद से बताया जा रहा है, जिस अंदाज़ में उसको 15 मई को इस्लामाबाद से किडनैप किया जाता है। वालिदैन की तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आया कि बच्ची बाहर खेलने के लिए गई, और कल तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद उसकी लाश जो है वो मिलती है। अव्वल तो जो उनके ख़ानदान का मौक़िफ़ है कि पुलिस FIR काटने को तैयार नहीं थी। शहजाद टाउन थाने के SHO का जो मौक़िफ़ था या जो उनकी बेहिसी थी वो हमारे सामने है, जो उनके ख़ानदान वाले बता रहे हैं। पहले आपको वो सुना देते हैं कि उन्होंने थाने के अफराद, पुलिस के एहलकारों के हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया। ये बच्ची के भाई का मौक़िफ़ है। ये वाक़या 15 तारीख को हुआ था। असर का टाइम 5 साढ़े 5 बजे थे। हमने दुकान, सब्जी की दुकान है, हम बंद करके हम घर आए। हमने पूछा छोटी बहन किधर है, तो अम्मी ने कहा साथ पड़ोसियों के खेलने गई। हमने अफ्तारी की, उसके बाद इसको पड़ोसियों के घर गई, नहीं मिली। फिर ढूंढते रहे, फिर भी नहीं मिली। 10 साढ़े 10 बजे हम गए थाना, शहजाद टाउन थाना गए। उधर गए तो उधर पुलिस लिखने वाले नहीं है जी। उधर खड़े 12 बजे उन्होंने दरख्वास्त जमा किया। 5 दिन हम जलील होते रहे। 5 दिन के 5वें दिन हम SHO साहब के पास गए कि अब ये हमारी बहन का क्या हुआ, लापता है। घर में लोग, अम्मी रो रही है, न रात का पता न दिन का पता। SHO साहब ने कहा जी ये तो हालात ऐसे बताते हैं कि अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ गई है। तो ये 10-11 साल की बच्ची है, इतना ये बेअकल है कि ये अपनी मर्जी के साथ जाए अपना घर को छोड़ के। इतनी बड़ी भी तो ये नहीं है। तो SHO साहब ने कहा जी ये तो टांग के ऊपर टांग लगा के तो आराम से अपने बच्चों के साथ SHO साहब थाने में खेल रहे थे, और हमें बोल रहे थे आपकी बच्ची किसी के साथ गई है। उधर थाने में जाए, मेरे अब्बू को अंदर थाने में थे, मुलाकात के लिए गए तो भाई बोल रहे आप हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे। कुर्सियां बाहर निकाली, टेबल बाहर निकाले, रोजा रखे, आप हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी। हमारे साथ SP रूरल इस्लामाबाद उमर ख़ान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर ख़ान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि जो लाश कल मिली है, अब ये जो हमारे तो पास तो ज़राए से पहुंची है, फ़िलहाल आप कुछ कंफर्म कर पाएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी मैम, पोस्टमार्टम कल रात को हुआ है। इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट है वो अभी रिसीव नहीं हुई है हमें ऑफिशियली। अच्छा तो जी वो आज एक्सपेक्टेड है इन इवनिंग। वो जैसे ही आएगी फिर हम आपके साथ वो डिटेल्स शेयर कर सकेंगे। ठीक है। आप उमर खान साहब उस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा भी हैं जो इस मामले की तहकीकात कर रहा है, तो अभी तक की क्या तहकीकात हैं जो आप मीडिया को बताना चाहेंगे? जी इसको हम हर एस्पेक्ट से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। IG साहब ने एक टीम तश्कील दी है जिसको DIG ऑपरेशंस जो हैं वो खुद हेड कर रहे हैं। ओके। और उसमें वो SPs हैं और दीगर अफसरान हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ।
اس پہ ہم ہر ایسپیکٹ سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو ٹیکنیکلی بھی دیکھ رہے ہیں. باقی جو ہمارا ہیومن انٹیلیجنس ہے علاقے سے بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. کچھ سسپیکٹس بھی ہم نے راؤنڈ اپ کیے ہیں, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اصل ملزم تک پہنچ سکیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جن پر بھی شبہ ہے وہ لوگ اس وقت پولیس کی گرفت میں ہیں, اور بہت جلد اس حوالے سے آپ کوئی خبر بتائیں گے کہ کون ہے ملوث, کون ذمہ دار ہے, کون قاتل ہے؟ جی اس ٹائم کیونکہ کنفرم نہیں ہے, ہم نے ابھی تو سسپیکٹس ہی ہیں جن کو ہم نے کوشچن کر رہے ہیں ہم ان کو, تو اس ٹائم میں کنفرم نہیں بتا سکوں گا, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس میں جلدی بریک تھرو ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ اسلام آباد دارالخلافہ جس کو سیف سٹی کہا جاتا ہے, جہاں کروڑوں روپے کی مالیت سے کیمراز لگے ہوئے ہیں, ہر چیز موجود ہے, فوٹیج ہے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, سو وہاں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اس تک پہنچنے میں؟ اس میں جی ایکچولی کل ہی کیونکہ ڈیڈ باڈی ملی ہے, اس کے فوراً بعد ہم نے ٹیمز تشکیل دے دی, اور ود ان 24 آورس جیسے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ہمیں بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک وہ بات ہے جو آپ کہہ رہی تھی, بالکل صحیح ہے, ڈیڈ باڈی کل ملی ہے لیکن بچی تو 15 مئی سے لاپتہ ہے نا, والدین تو 15 مئی سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کا موقف آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ ہم یہی نہیں پتہ چلا سکے کہ وہ کہاں گئی. ہمارے پاس تو جگہ جگہ ہر روڈ پہ کیمراز ہیں یہاں سیف سٹی میں. جی اس پہ ہم نے علیحدہ سے 2 انکوائریز انفیکٹ آرڈر ہو گئی ہیں. ایک ہماری انٹرنل انکوائری ہے ڈپارٹمنٹل, اور اس کے علاوہ ایک جوڈیشل انکوائری بھی آرڈر ہو گئی ہے جو کہ ڈی سی صاحب کریں گے. اس میں اگر کسی بھی پولیس والے کی غفلت یا لاپرواہی اس میں سامنے آتی ہے تو اس پہ ہماری ویسے بھی 0 ٹالرنس ہے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اب یہ جو ایس ایچ او ہیں جن کا ذکر بچی کے بھائی نے خود کیا, شہزاد ٹاؤن تھانے کے عباس صاحب ان کا غالباً نام ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے جن کے حوالے سے خود ان کے خاندان کے افراد کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پہ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ تھانے میں کھیل رہے تھے, اور ان کی بچی کے حوالے سے جن کے والدین پریشان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی 10 سال کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی کیا؟ ان کے خلاف بالکل انکوائری بھی آرڈر ہو گئی ہے, اور جب تک انکوائری ہوگی ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے, اس کا آرڈر بھی ایشو ہو گیا ہے جی, اور شہزاد ٹاؤن میں نیا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. اچھا, ایک تو یہ آپ نے کہا ہے مجرمانہ غفلت ڈیفینیٹلی ان ایس ایچ او صاحب کی طرف سے. اب اس پہ اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہوگی کہ ایک تو بچی ان کی لاپتہ, وہ پولیس جو ہے ان کی بات نہیں سن رہی, تھانے کے ایس ایچ او ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, پھر بچی کی لاش کل ملتی ہے, ان پہ کیا گزرتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ شی واز بروٹلی ریپڈ اینڈ کلڈ. تو پوسٹ مارٹم کے لیے وہاں پر جو نیگلیجنس وہاں کے پولی کلینک کے سٹاف کی طرف سے, وہاں کے عملے کی طرف سے, اس پر کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ریفیوز کر دیتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنا. جی جتنا مجھے پتا چلا ہے کل لیڈی ڈاکٹر کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں تاخیر آئی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تو لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی تھی اور پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. اس کے علاوہ اگر وہاں پہ بھی جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی نے غفلت کی ہو, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ہسپتال کے باہر احتجاج کرنا پڑا, وہ پروٹیسٹ ان کی طرف سے ہوا تو پوسٹ مارٹم ہوا, یہ موقف ہے خاندان کا. جی بالکل, وہ جس طرح ابھی انٹیریئر منسٹر اور منسٹر فار ہیومن رائٹس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, تو اگر وہاں پہ بھی کسی کی غفلت یا لاپرواہی سامنے آئے گی تو آئی ایم شیور کہ اس پہ بھی ان کا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز وہاں پہ بھی ہوں گی. جی چلیں, اگر کچھ ایسا سامنے آتا ہے. رائٹ, بہت شکریہ. ایس پی رورل اسلام آباد عمر خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے جو پروفیشنل تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے, لیکن میں یہاں پر اپنے سورسز کے تھرو ایک چیز, ایک خبر دینا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ اس بچی کے جو قاتل ہیں ان تک پہنچ چکی ہے اسلام آباد پولیس, اور بڑی جلدی یہ آپ اعلان یا اناؤنسمنٹ دیکھ بھی لیں گے. اندلیب عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں, ایم این اے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور مائزہ حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم نواز کے ایم این اے ہیں, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحبہ, آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یو, اسی پہ ذرا تھوڑا موقف دے دیجیے, یہ کیپٹل میں ہوا انسیڈنٹ. سعدیہ, اس پہ میں کہتی ہوں جتنی بھی
मज़म्मत और सज़ा की जाए कम है, चाहे मैं हुकूमत से हूँ चाहे मैं ना हूँ. बच्चियाँ सबकी एक जैसी होती हैं और ज़ैनब के ऊपर और बाकी के ऊपर तो मैं तो आपको पता है एक्टिविस्ट हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने उस पर किया. हमने एक बिल भी अब पास करवाया, वो ज़ैनब अलर्ट वाला जो बिल है. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये इसके लिए तो अल्फाज नहीं है. एक 10 साल की बच्ची बाहर खेलने गई है और कोई दरिंदा उसके साथ करता है, और वो जो SHO है, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि उसको सस्पेंड कर दिया है. ठीक है, इंक्वायरी का वेट करें, लेकिन अगर इंक्वायरी में ज़रा सा भी उसके नाम पे ये आता है, ये जो इसने सारा कुछ किया है, तो इसको सस्पेंड करना या इसको मुलाजमत से उतारना काफ़ी नहीं है. ही शुड बी जेल्ड. एक और तो सुन नहीं रहा, और फिर जो ऑलरेडी दुखे हुए माँ बाप है, उनको कह रहा है कि आपकी बच्ची भाग गई, अपने ऑफिस में अपने बच्चे खिला रहा है. यानी उसने अपनी पूरी पुलिस के थाने को अपने खानदान के लिए वक्फ किया हुआ है. एक ये क्राइम है, दूसरा क्राइम है कि वो मजाक उड़ा रहा है, तीसरा क्राइम है कि उसने बच्ची की हद तक की है, चौथा क्राइम है कि उसने उसके वालिदैन को हरास किया है. मैं आई डोंट केयर कि मैं चाहे वो हमारा कैपिटल पे हो चाहे हुकूमत का हो, मैं इसको पर्सनली भी देखूंगी. एंड इसकी इंक्वायरी जब तक के ये हम तोड़ नहीं पहुंच जाते. पॉलीक्लिनिक में भी मैं आपको बताऊं बड़ी इंडिफरेंस है, इतनी हॉस्पिटल्स के अंदर इंडिफरेंस है. मैं और आप जाएंगे ना, फिर ये लोग अटेंड कर लेंगे, क्योंकि हम जरा थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, या जो हमें मीडिया पे भी देखा है. इन लोगों के साथ जो ऐसे हरकतें करते हैं ना, बिकॉज ये समझते हैं कि शायद इनमें वो इनकी वो कुव्वते देन नहीं है, या ये मीडिया पे नहीं हाईलाइट कर सकते. तो मेरा ख्याल है कि इसकी पूरी कड़ी किसी को नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है जो हमारी सोसाइटी में आ गया है, जिसके बहुत से, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, ये तो ट्रीटमेंट है. इसकी प्रिवेंशन पे काम करने के लिए कि दरिंदे कहाँ से आते हैं और ये दरिंदे कहाँ फिरते रहते हैं, और स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन हमने करनी है, जहाँ बच्चियों को और बच्चों के वालिदैन को हमने काउंसलिंग करनी है, किस तरह बच्चियाँ जब बाहर जाती हैं उनके साथ, ये पूरी ओवरऑल है जिसमें मेरा ख्याल है कि हमें जितना भी तवज्जो दें कम है. लेकिन मेरी तरफ से उस बच्चे के वालिदैन एज अ मदर एंड एज अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ कि सारी हुकूमत एक तरफ, मैं उनके साथ. बिल्कुल सही. और इस पे ऑब्वियसली सियासत नहीं हो सकती है. ये इस्लामाबाद हो, KPK, सिंध, पंजाब, कहीं से भी ताल्लुक़ हो, इस किस्म के वाक़यात कहीं पर भी हो रहे हों, यकीनी तौर पे सबको एक साथ होके ऐसे वाक़यात पर आवाज़ उठानी चाहिए. पहले मैं माइज़ा आपका भी मौक़िफ़ इस पे जानना चाहूँगी. ये तो एक वाक़या है, इससे पहले भी कितने रिपोर्ट हुए, बल्कि आज ही मैं एक और देख रही थी कि 22 साल की एक स्टूडेंट के साथ भी एक मुबैना तौर पे इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या सामने आया है, पिंडी का. तो ये चीज़ें रमज़ान का महीने, अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि रमज़ान के महीने में वो शयातीन को कैद कर देते हैं, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये देख लें आप, इंसानियत का मेयार कितना गिर चुका है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सादिया, मैं 100% एग्री करती हूँ आपसे जो आप कह रही हैं, और इसके साथ साथ मैं मीडिया की बेइंतहा मशकूर हूँ कि वो इस तरह के इश्यूज़ को जो है वो ज़ेर गौर लाते हैं, उस पर तवज्जो दिलवाते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, और फिर अकाउंटेबल भी ठहराते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को. ये पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सतून है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल सतून है, जिसने जो है ऐसे इश्यूज़ बेइंतहा हो रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, तो इनको आप उठाते हैं, आप इनको फॉलो अप करते हैं, और इनके जो मुल्ज़िम हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचवाते हैं. तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अदा कर रहे हैं. लेकिन एक बात ज़रूर है, ये कंडेमेबल एक्ट है. हम खुद जो है, मेरी बेटी 10 साल की है, और मैं समझती हूँ कि ये एक दरिंदगी का जो है वर्स्ट एग्जाम्पल है, वर्स्ट से भी वर्स्ट एग्जाम्पल है, और हम इसको बेहद कंडेम करते हैं. और मैं समझती हूँ कि अंदलीब साहिबा जो है वो हुकूमत में हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पे और ज़्यादा एक्शन ली जाए और दबाव डाला जाए, तो शायद जल्दी जो है ये मुल्ज़िम कैफ़े किरदार तक पहुँच जाए. बात ये है कि ऑब्वियसली जो लॉस हुआ है, जो सदमा पहुँचा है माँ बाप को, उसका तो कोई नेमो बदल नहीं है. लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज अ नेशन, और हमें जो हर किसी को इस चीज़ से डिस्करेज करना चाहिए. एक तो हमारे सिटीजन्स को भी जो है
اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اور ان کو ایک واچ پہ رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو. دوسرا جو ہے آبویسلی پولیس کو بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ایف آئی آر کاٹنے میں. اس طرح کے سلسلوں میں فوری طور پہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے اور ایس ایچ او کو ضرور جو ہے اگزامپل بنانا چاہیے, کیونکہ اس طرح کی جو ارسپانسبل بیہیویئر ہے اس سے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو اور پرٹیکولرلی اس بچی کو. That's true. ایک تو آلریڈی وہ اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے پولیس اہلکاروں کا یہ اتنا انڈیفرنٹ رویہ. نثار کھوڑو صاحب, آپ کیا کہیں گے بطور انسان, بطور مسلمان, بحیثیت معاشرہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں عرض کروں آپ کی باتوں سے کچھ مجھے ایسے کچھ تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ آپ نے کہا شرین مدانی صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پوسٹ مارٹم آرڈر کیا ہے. یہ وزیر کا کام نہیں ہے, یہ ان مالکان کا وارثوں کا کام ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کراتے ہیں اور نہیں کراتے, اور امیڈیٹلی ہر ایک لاش کی جو اس طرح سے میڈیکو لیگل کیس بنتا ہے اس کا تو پوسٹ مارٹم تو ہوتا ہی ہے اور ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے. تو شرین مداری صاحب نے یہ کہہ کے کوئی کسی وارث پر احسان نہیں کیا. دوسری بات کی جی 15 دن کے بعد اگر لاش ملتی ہے تو اب ایس پی صاحب نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی ہم اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے صرف یہ کہا کہ جی ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں, کیونکہ ایف آئی آر جو کٹے گی تو وہ تو نامعلوم افراد کے لیے کٹے گی. کس نے اغوا کیا, کون لے گیا, ظاہر ہے مالکوں کو تو پتہ نہیں ہوگا. انہوں نے تو ایسے ایف آئی آر داخل کرائی ہوگی یا رپورٹ کی ہوگی ہماری بچی گم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کس بنیاد پر کس کو پکڑا ہے کس کو نہیں پکڑا ہمیں کچھ نہیں بتایا, ٹھیک ہے. بتا رہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا, انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گی. پولیس والے کے پاس انکوائری آرڈر ہوئی ہے, اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا, ان وارثوں کی بات کو مانا نہیں گیا. وارثوں نے کہا کہ جی وہ کھیل رہا تھا اور ہمیں کہہ رہا تھا کہ بچی اپنے مرضی سے گئی ہوگی. اس بات پر وارثوں کی بات کو اعتبار نہیں کیا جاتا اور پولیس والا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو میں مایوس ہوں اس پولیس والے کی بھی بات پہ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب کے کردار کے حوالے سے اپوزیشن کو بہت زیادہ اعتراض ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کا موقف دیکھا ہے. سابق صدر پاکستان آصف زرداری نے کہا ہے کہ ان کے انٹرویو پر, چیئرمین نیب کے انٹرویو کے حوالے سے, کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. پھر انہوں نے سنڈے کو نیب کا دفتر کھلوا کے پریس کانفرنس کیوں کی, اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پر ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. چیئرمین نیب کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے. انلیب صاحبہ, اس سارے معاملے میں جو بھی شکوے شکایات یا تحفظات ہیں نیب سے یا نیب کے چیئرمین سے, اس میں اپوزیشن پارٹیز حکومت کو 100% انوالوڈ قرار دیتی ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں سنڈے والی پریس کانفرنس پہ بھی کہا جا رہا ہے, یا اشاروں کا نام میں بھی بات ہوئی, میرے ٹاک شو میں بھی کل اس کا ذکر ہوا کہ ان سے حکومت نے کروائی ہوگی کیونکہ اس دن ہماری افطار تھی تو اس لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, ڈائیورٹ کرنا تھا انہوں نے ٹاپک. تو یہ کیا ماجرا کیا ہے چیئرمین نیب کے انٹرویوز کا؟ آپ اس کے حق میں پریس کانفرنسز, انٹرویوز؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب اچھی تھی کیونکہ وہ پکڑ کے بھی پکڑتی نہیں تھی, وہ پکڑ کے سب کو چھٹی کر دیتی تھی اور وی آئی پی ٹریٹ کر رہی تھی. اب چونکہ نیب نے ان کو پوچھنا شروع کیا ہے, ابھی تو پکڑا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے نیب کی کنوکشن ریٹ کیا ہے؟ 3%. اور اس سارے چکر میں 6% صرف پولیٹیشنز ہے. یہ تو کارکردگی ہے نیب کی. ابھی تو نیب نے کچھ کیا ہی نہیں, وہ جس کو پکڑتے ہیں وہ پھر باہر چلا جاتا ہے. وہ چیئرمین نیب بھی تو یہ شکوہ کر رہے تھے نا, یہ جو ہے کہ نہ نیب ہم نے بنایا, نہ نیب ہم نے اس کے رولز بدلے, نہ نیب کو ہم نے چیئرمین لگایا, نہ پروسیکیوٹرز لگائے, نہ ہم نے چپڑاسی لگایا, نہ مالی لگایا, سب ان کے لگائے ہوئے ہیں. یہ کیسز بھی ان کے ہیں. اور جب تک نیب بالکل خاموش تھا, نیب ان کی ساری چیزوں کو جو کیسز تھا دبا رہا تھا. ابھی دونوں کو جو اعتراض ہے کہ پریس میں آ کے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عہدہ ایسا نہیں ہے کہ پریس میں آ کے بات کریں. ڈو یو اگری ود دس؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ نیب کے اندر ریفارم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا ہماری پارٹی کا بھی موقف ہے کہ نیب کے اندر بہت سی اچھی اور بری باتیں جو بھی ہیں, ہر ادارے کو آپ کو ریویو کر کے اس کو بہتر کرنا چاہیے, جو کہ پچھلے 40 سال سے نہیں ہوا. کیونکہ وہ آپ ریفارمز کا جو پروسیس ہے نہ ایف بی آر میں ہوا,
نہ نیب میں ہوا نہ جوڈیشل ریفارمز ہوئے. یہ تو آپ پروگرام کر چکی ہیں اتنی دیر سے کہ ایک ریفارم نہیں ہوا, کیونکہ ریفارم پینفل ہے, اور ریفارم کا مطلب ہے کہ آپ ادارے کو آٹونومی دیں گے, ادارہ آپ پہ بھی آ کے پڑے گا. تو یہ پروسیس نہیں ہوا. میں اور ہماری پارٹی نے نیب ریفارمز کے اوپر کام کیا ہوا ہے, ہم نے شیئر بھی کیا ان پارٹیز کے ساتھ. انہوں نے کچھ اپنی تجاویز دی ہیں جو کہ نیب کو اور ٹوتھلیس بناتی ہیں, وہ جو تجاویز اپوزیشن کی ہیں. We are negotiating with them, ٹھیک ہے, and we are ready with the bill. اوکے. اب مائزہ صاحبہ یہ بتائیے گا, جس طریقے سے چیئرمین نیب کی طرف سے تو شکوہ آ رہا ہے کہ سیاست دانوں جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اگر کسی پر کیس چلا رہے ہیں یا کسی کو گرفتار بھی کرتے ہیں تو وہ اجلاس بلا لیتے ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈر پہ ان کی حاضریاں لگ جاتی ہیں, کبھی کوئی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ بلا لیتے ہیں. پھر اگر کوئی ضمانت لے کے بھی باہر آتا ہے عدالتوں سے تو وہ گاڑیوں پہ پھول برسا رہے ہوتے ہیں, ہار پہن رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں نیب کا کیا قصور ہے؟ یہ کہنا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے, شواہد نہیں ملے, یہ غلط ہے. پھر دوسری طرف آج آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, نیب جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم نواز کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. تو یہ جو اندیپ صاحبہ نے بات کی کہ آپ لوگوں کی تجاویز بھی تو ایسی ہی ہیں جس سے احتساب جو ہے وہ ہو نہ, بلکہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے نیب کا ادارہ. سعدیہ, بات یہ ہے, جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے, اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پریس کانفرنسز ان کی بنتی نہیں ہے. وہ ایک سرکاری ملازم ہے, اور سرکاری ملازم کو پریس کانفرنس کرنے کی تب ضرورت پڑتی ہے جب وہ اس کا اندر سے کچھ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے اور اس کا جو ہے وہ گلٹی ہو. تو ایکسپلینیشن دینا اور بار بار ایکسپلینیشن دینا اور سیاست دانوں کو ٹارگٹ کرنا, سوائے ویسے کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس؟ جو پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں. جی سعدیہ, کیا آپ نے کہا نا کسی کو خوش کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں چیئرمین نیب, تو وہ میں پوچھ رہی ہوں کہ کس کو خوش کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کر کے؟ جی آواز آ رہی ہے. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ جن کے فیورٹ وکیل بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ حکومت کے بھی پارٹی کے بھی وکیل رہے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین ہیں, بات آپ بھی سمجھدار ہے سعدیہ, بات یہ ہے, دیکھیں یہی جو چیئرمین ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے صرف پنجاب اور سندھ کے سیاستدان ہی ملتے ہیں. ان کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا جو کے پی کے میں اتنا بڑا اسکینڈل ہے, بی آر ٹی کا اتنا بڑا اسکینڈل ہے, بلین ٹری سونامی کا, اس پہ تو کوئی جو ہے بات نہیں کی نیب کے چیئرمین نے. جو پروڈکشن آرڈرز کی بات کریں, پروڈکشن آرڈر جو ہے ایک ایم این اے کا آئینی اور قانونی حق ہے, اور اس کا پارلیمنٹ میں آنا بھی جو ہے وہ از اے سروس ٹو دا نیشن. تو اگر یہ اجازت قانون اور آئین میں دی گئی ہے تو یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں جاری کر دیے جاتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علیم خان صاحب جو پی ٹی آئی میں سے ہی تعلق رکھتے ہیں, جب وہ باہر آئے ان کو جو ہے کنوینئنٹلی بیل دے دی گئی, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 9 مہینے لوگوں کو جو ہے اپنی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور پھر بھی ان سے کچھ نہیں نکلتا. تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دے نیب کو, اس ادارے کو, اور ان کا ساتھ دینا چھوڑ دے, اور کمیونیکیشن ان سے بند کر دے, اور یہ انتقامی کاروائیاں بند کر دے جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ شروع کی ہوئی ہیں, اور ان کا جو کنسنٹریشن ہے اپنی کارکردگی میں ہونی چاہیے, بند کر دیں, انتقامی کاروائیاں بند کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ریفارمز کیسے لائیں گے اس ادارے کے اندر. کارکردگی یہ ہے سعدیہ, لیٹ می کمپلیٹ سعدیہ, کارکردگی یہ ہے کہ 154 پہ ایز وی اسپیک ڈالر آ گیا ہے. بالکل صحیح ہے. میں اس پہ آتی ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے مہنگائی کا, جو کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت سے, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بٹ کھوڑو صاحب, یہ تو اندلیپ صاحبہ نے بھی یہاں پہ کریڈٹ تھوڑا پیپلز پارٹی کو دیا,
کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی نیب کو درست کرنے کی، بٹ اس پہ آپ لوگوں کے ظاہر تحفظات یا شکوے شکایات نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں کہ اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ نون لیگ کو نہیں چاہتی تھی، یا نون لیگ کو یہ شبہ تھا کہ ان کے خلاف کبھی نیب جائے گا ہی نہیں، احتساب ہوگا ہی نہیں. بٹ ابھی کیسے صحیح کریں گے؟ ریفارمز کس طریقے سے لائیں گے؟ حکومت کا موقف آپ نے سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ تجاویز بھی ایسی ہیں جس سے یہ ادارہ مزید ٹوتھ لیس بن جائے گا. جی سنیں تو صحیح، نیب کے قانون کو آپ کیوں نہیں دیکھتی؟ یہ 2000 میں آیا، جنرل مشرف نے دیا، جس کو نیب آرڈیننس کہتے ہیں. 3 چیزیں تھی جو میں ان پہ اعتراض کر رہا ہوں. اس میں تھا کہ کوئی پلی بارگین کرے تو کرنے دو، وی آر یعنی والنٹری ریٹرن کرے تو کرنے دو، یہ انڈر ہینڈ 30% کوئی دے دے تو لینے دو. دوسرا یہ کہ نیب کو گرفتاری کے اختیارات بھی دے دیے. ایک طرف سے ریلیکسیشن دے رہے ہیں، دوسری طرف سے پاور دے رہے ہیں، تیسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا، ورٹیکل ہوگا، ہاریزونٹل ہوگا، لیکن حاضر سروس پر نہیں ہوگا. آپ خود ہی اس میں ریلیکسیشن بھی دے رہے ہیں، آپ خود ہی پاور بھی لے رہے ہیں، اور پھر مس یوز بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بہت کچھ کہا ہوا ہے اس بارے میں. اب اگر بات آئی ہے کہ نیب چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی پرویز کھٹک، آصف علی زرداری اور فلاں فلاں ان کی یہ تو جیل جائیں گے. بھائی تم ادارہ ہو، کوئی ریفرنس بنا ہے تو تم نے اس کو کورٹ میں بھیجنا ہے تمہیں، اور تو کوئی نہیں ہے. تم نے کیس نہیں چلانا، آپ نے کیس نہیں چلانا، آپ نے ریفرنس بنا کے آگے بھیجنا ہے. وہ کورٹ کی مرضی ہے اس کو ضمانت دے یا نہ دے، ہائی کورٹ کی مرضی ہے کہ ضمانت دے یا نہ دے، اور وہ آدمی جو ملزم ہے وہ اپنے کو فیس کرے گا اور کورٹ کو فیس کرے گا. نیب کے چیئرمین صاحب کی ایک اور خبر لگی، میں خبر کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ اخبار پڑھتا ہوں، اس میں اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس حکومت کے اتحادیوں کے بھی اتنے کیسز ہیں کہ اگر وہ شروع کرے تو حکومت 10 منٹ میں گر جائے گی. یعنی تم کاروائی نہ کر کے حکومت کو بچا رہے ہو. اس کا مطلب تو یہ نکلا، جو اخبار میں ٹائٹل تھا، جو اس کی ہیڈ لائن تھی، اس میں تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان کے کیسز نہیں چلا رہے ہو، نہیں تو حکومت گر جاتی. یعنی تم حکومت کے حاشیہ بردار بن رہے ہو، حاشیہ بردار بن رہے ہو، ان کو تم بچا رہے ہو. اب اگر اور اسی انٹرویو پہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانونی کاروائی کریں گے. اب آپ بھائی قانونی کاروائی کیوں نہیں کریں؟ ہر سٹیزن کا کام ہے. اپنے اتنا آزاد ادارہ دیکھیں، ہم نے آزاد بنانے کی کوشش کس طرح سے کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں چیئرمین نیب جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس سے کوئی آئے، کنسنسس سے آئے کہ مطلب اس کی ہم اپوائنٹمنٹ پہ نکتہ چینی نہیں کر سکیں گے اور اس کو آزادانہ کام کرنے کا موقع ملے گا. جو آزاد طور پر دونوں کی مرضی سے آیا ہوا ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ بہتر کر سکے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ادارہ آزاد ہو، لیکن ایک آزاد ادارہ اگر بٹ یہ علیم خان صاحب کا کیا ماجرا ہے؟ علیم خان صاحب بھی تو رہے نا گرفتار. اس پہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو 100 دن کے لیے صرف دکھاوے کے لیے نیب نے گرفتار کیا تھا. دیکھیں ان کی تو ضمانت ہو گئی. دیکھیں بات سنیں، ضمانت تو وکیل صاحب پٹیشن داخل کرتے ہیں اور اس پہ ضمانت کی جو بھی اس کا گراؤنڈز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لاملا پھر آ کے کورٹوں پر تو اعتبار کر ہی رہے ہیں نا، کورٹوں پر تو اعتبار کر ہی رہے ہیں کہ ہاں کورٹ عدل کریں گی. اگر کورٹ عدل نہیں کرتی تو ہم کسی اوپر والی کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں، اوپر والی کورٹ بھی اگر ایسا ہی کچھ کرتی ہے تو ہم ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں داد رسی ہو سکے. علیم خان کا کیوں ہوا اور میرا کیوں نہیں ہوا، میں اس بحث میں کیا پڑھوں؟ میں تو کہوں گا کہ بھائی اگر دوسروں کا نام تم لے رہے ہو تو ان پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ پرویز کھٹک کا انہوں نے خود ہی نام لیا، اس کو تم نے کیوں نہیں اندر کیا؟ علیم خان کو تو کر لیا، اس کو چھوڑ بھی دیا، لیکن دوسروں کے نام بھی جو آئے ہوئے ہیں ان کے نام پر تم چپ کیوں ہو اور یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جی ٹھیک ہے وائی ناٹ پرویز کھٹک جن کا خود چیئرمین صاحب نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہے کہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا پھر حکومت کے لوگ ہوں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں علیم خان صاحب کا ذکر کر رہی ہوں، مائزہ صاحبہ نے بھی ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں نیب کے حوالے سے کہ ثبوت نہیں ہیں، شواہد نہیں ہیں، کچھ ثابت نہیں کر سکے، بلا وجہ جو ہے ان کو اس طریقے سے حراست میں رکھا گیا. یعنی شکایات سبھی کو نیب سے، لیکن مسئلہ ہے کہ اصلاحات کیسے لانی ہے، ریفارمز کیسے کرنا ہے، اس پہ کہیں پہ
ٹھوس تجاویز یا ٹھوس اقدامات ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. معیشت کو کیسے قابو پایا جائے گا؟ نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, تمام اپوزیشن جماعتوں نے عید کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک چلانے کا بھی فیصلہ کیا اور وہ انکمپیٹنس قرار دیتے ہیں, وجہ بتاتے ہیں اس حکومت کی. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو نئی مانیٹری پالیسی آئی ہے اور جس انداز میں انہوں نے بہت ساری وارننگز دی ہیں اگلے فسکل ایئر میں کیا ہونے جا رہا ہے, مزید کیسے مہنگائی بڑھے گی, اندلیب صاحبہ کیسے برداشت کریں گے عوام یہ بوجھ؟ دیکھیں جی, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ معیشت کی جو حالت ہے اور جس حال میں ہمیں ملی ہے اس کو ٹائم تو لگے گا. دیکھیں آپ نے بھی پروگرامز کیے, میں آپ کے پروگرام میں بھی آئی, میں اور پروگرامز میں بھی گئی. جب ہم 2018 پہ آئے تو سب اکانومسٹ نے سب نے کہا جی ICU میں ہے, کیونکہ ہر طرف نیگیٹو تھا. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں کہ تاریخی ہمیں ملی. 2.5 کھرب روپے کی فسکل ڈیفیسٹ ہے, 2.5 کھرب روپے کی. 1.2 کھرب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. 96 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, ہائیسٹ ان دا ہسٹری. 37 بلین کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے امپورٹس کی. صحیح ہے. 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. ریلوے کی 400 بلین کے لاسز ہیں, PIA کے 550 بلین کے لاسز ہیں, PTV کے 5 بلین کے لاسز ہیں, ریڈیو پاکستان کے 45 بلین کے لاسز. نیو آل دس نا کہ کیسے خسارے میں ہے ادارے, اکانومی کیسے ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, مہنگائی آپ کو پتا PMLN 3.8% پہ چھوڑ کے گئی, یہ خود آپ کے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. 7% پہ آپ لوگ لے گئے مہنگائی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر نے یہ سارا بتایا کہ پہلے 8 مہینے میں PMLN اور پیپلز پارٹی اور PTI کیا ہیں, یہ اسمبلی کے فلور پہ بتایا ایک فگر کہ جب یہ آئے تھے, پیپلز پارٹی جب آئی تھی 25% انہوں نے مہنگائی کی تھی, ٹھیک ہے. PMLN 10.9% کی تھی, ہماری ایوریج 9.4% بن رہی. کسی نے کانٹیسٹ نہیں کیا اسمبلی میں. پہلے 8 مہینے آ کے ہمیشہ حکومتوں کو مسئلے آتے ہیں اور ہمیں تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی, یہ جو فگرز آپ کو انہوں نے بتائے اور جو تھے مسٹر کیا نام ہے ان کا, اسحاق ڈار صاحب, یہ فگرز بھی سارے فج تھے, سارے غلط تھے. ہمیں جو پتا تھا اور اندر جو نظر آیا, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے آرٹیفیشلی کنٹرول کیا نا. وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے خود بعد میں آ کے اعتراف بھی کیا جب انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا. بھی جھوٹ ہیں. یہ ان کی جو فائنانس منسٹر تھی عائشہ غوث پاشا, ان کے ہسبینڈ ہے حفیظ پاشا, انہوں نے کتاب لکھی ہے گروتھ اینڈ انیکوالٹی. اس کتاب میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے ان کے اپنی MNA کے ہسبینڈ نے کتاب میں لکھ کے ایویڈنس کے ساتھ کہا ہے کہ دا گروتھ فگرز ور significantly overstated. یعنی جھوٹ بولا انہوں نے گروتھ پہ. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن عوام منتظر تھے کہ آپ لوگوں کے اقدامات ہوم ورک ہوگا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. چلے انہوں نے تو نہیں کیا, ہم تو وہ سن رہے تھے اپوزیشن میں کہ بیڑا غرق کیا انہوں نے. آپ نے ان کو 4 دفعہ آزمایا اور ان کو 5 سال بعد سوال کریں آپ سے. 2023 بعد اگر 2000 نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں ICU میں جب ہوتا ہے نا, ICU یہ بتا دیں کہ چیزیں بہتر کب سے ہونا شروع ہو جائیں گی, یہ بتا دیں. جب ICU سے آپ آئیں تو آپ ریہیب میں جاتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ جم میں جا کے. ابھی ہم ICU میں ہی ہیں, ابھی ہم ICU سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اور ہمیں 1.5 سال لگے گا ریہیب میں. جم میں نہیں جائیں گے, میراتھن میں نہیں جائیں گے, چیزیں سلو ہوں گی اینڈ دین پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. ان میں سے ایک پینی بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو گنوایا ہے جو کہ ہم نے آ کے اپنے فلیٹوں پہ, وہ آپ نہیں کر رہے. میں مائزہ صاحبہ دیکھیں, ابھی ICU میں ہیں, ریہیب میں جائیں گے, اس کے بعد 1.5 سال لگے گا. تو یہ بات تو درست ہے کہ 5 سال کے لیے بھیجا ہے, کر دیں گے کام سے. آپ تو عید کے بعد فوراً ہی تحریک چلانے چلیں. سعدیہ, ہمارے مطابق تو میرا خیال ہے کہ ICU سے کام اوپر چلا گیا, اب تو سرد خانے میں جا رہی ہے اکانومی. بلومبرگ کی جو رپورٹ آئی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان از دا ورسٹ پرفارمنگ اکانومی.
بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ویسے ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ موقف لیا ایز اے پارٹی کہ جو جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا فارمر نیب کے چیئرمین نیب نے ابھی، وہ جو ہے وہ اگر اس کو ڈینائی نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ اس کو ہائر فورم پہ لے کے جائیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کرائیں گے، جو انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف آپ بھی کورٹ میں جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کورٹ میں جا رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جی ایگزیکٹلی. سو یہ مطلب بنتا ہے نا کہ بار بار جو یہ غلط بیانی کریں، ایک افسر جو ہے وہ غلط بیانی کرے تو اس کو اکاؤنٹیبل تو ٹھہرانا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات بار بار اندلیب صاحبہ کر رہی ہیں، ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا. ہم نے جو بھی معاشی صورتحال تھی اس میں یہ نہیں کیا تھا کہ جو ہے عام اشیاء جو چیزیں عام آدمی کو اویلیبل ہونی چاہیے اس کی قیمتیں جو ہیں دگنی نہیں تگنی نہیں، مطلب اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جو ہے رمضان میں لوگوں کو دی جائیں. مطلب لیمو کی قیمت اگر 600 ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. بات یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت جو ہے 47% انکریز کرتے ہیں آپ، یا گیس کی قیمت آپ اتنی زیادہ انکریز کرتے ہیں تو آبویسلی عوام چیخے گی. آپ کہتے ہیں آپ کا ہوم ورک نہیں تھا یا ہم نے فگر سوچ کیے ہوئے تھے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈالر کو لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر رہے ہم انلائک اسحاق. ایک منٹ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ جو ہے ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں ڈالر کو فری فلوٹ کرنے دیں، مارکیٹ پرائس پہ اس کو جانے دیں. دوسرا عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون ہیڈ ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا. اتنی کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے اکانومی میں کہ ڈالر کی جو حالات ہو گئے ہیں اس سے جو ہے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس سے جو ہے عام عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں دال چینی جیسی چیزیں ایکسیسیبل نہیں ہیں، اگر ایکسیسیبل بھی ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہیں. وہی شہباز شریف صاحب جو پنجاب میں ہر جگہ جا کے وہ جو ٹائم 1.5 سال کا کہہ رہی ہیں تو وہ 1.5 سال تو دے دیں. نہیں مجھے بات لیتے ہیں ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ کر لیتے نا. پرائس کنٹرول کمیٹیز کو دیکھتے تھے، جا کے رمضان بازاروں میں چیک کرتے تھے. آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے اے سی میں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تکلیف جو ہے وہ سہنی پڑے گی اور آئی سی یو میں اکانومی. بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا اپوزیشن میں، آپ کی شیڈو کیبنٹ بنی ہوئی تھی، اسد عمر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہمیں اکانومی کا پوری طرح اندازہ ہے. جب آپ کنٹینر پہ کھڑے تھے آپ نے کہا تھا کہ اکانومی بہت برے حال میں اور ہم عوام کو ریسکیو کریں گے فرسٹ 100 ڈیز میں. اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب جو ہے اب نیکسٹ ایئر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات درست ہے. یہ میں نے سوال میں بھی اندلیب صاحبہ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں سے توقعات فرق اس لیے تھی کیونکہ آپ نے وہ توقع دلائی تھی، آپ نے ہائی ہوپس کی تھی عوام کی، آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ 100 ڈیز کی بار بار بات کی جاتی تھی. نثار کھوڑو صاحب سے ذرا میں کھوڑو صاحب کا موقف ذرا اس پہ لے لوں. پھر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کی گئی کابینہ کی میٹنگ کے اندر کہ جی ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے. جی فرمائیے. تھوڑا آواز میں تھوڑا ڈیلے بھی ہے تو اس لیے کوئکلی ذرا وائنڈ اپ کرنے پہ میں تھوڑا سا کرنا چاہ رہی ہوں. وہ سینئر پولیٹیشین ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کی اقتصادی ٹیم پوری چینج ہو گئی اینڈ بجٹ کے قریب. آپ جو ہیں کیا عوام کو اور اسٹاک مارکیٹ کو اور اکانومی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ اتنے غیر یقینی حالت میں ہیں کہ جو ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون اتھارٹی میں ہے، اس لیے اسٹاک ایکسچینج جو ہے آل ٹائم لو گئی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے اتنا زیادہ کھلواڑ عوام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ عوام غریب عوام جو ہے کھوڑو صاحب کا موقف ذرا پلیز مجھے لے لینی دیجیے. کھوڑو صاحب جس طرح ہم پورے پاکستان میں کہتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، ہم انویسٹ نہیں کرتے ہیں اور اسپیشلی اپنے لوگوں اپنی انسٹیٹیوشنز میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے معیشت کے میدان میں بھی یہی کیا ہے. کیسے صحیح کریں گے اس پہ؟ تو آئی تھنک آپ ساری جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے کہ معیشت صحیح کریں، ورنہ کیسے ملک چلائیں گے؟ ایک بات سنیں، انہوں نے رونا رویا کہ معیشت کا حال برا ہے، بڑے قرضے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، بے جائز ناجائز قرضے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے ریولوشنائز کرنا ہے اکانومی کو. اسد عمر صاحب کو پتا تھا سب کچھ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حاصل کیا ہوا؟ روپی کو 2 مہینے میں
30-40 रुपए डिवेल्यू करना डॉलर के मुकाबले में इमरान खान ने अपने ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर खरबों का कर्जा नहीं बढ़ा दिया? जो डॉलर अभी 154 रुपए में जा रहा है, वो जब ये 2018 या 2013 के दरमियान 107 रुपए का होता था। 107 रुपए से 124 का हुआ, 124 में से 25 रुपए बढ़ गए इसी 2-4 महीने में। तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया? हमें हासिल भी कुछ नहीं हुआ और कर्जा बढ़ गया। कर्जा उतारेंगे कैसे? लोगों पर टैक्स लगा के, लोगों पर टैक्स लगा के, क्योंकि डिवैल्यू कर दिया। जानबूझकर कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल की कीमत इसलिए ज्यादा रखी है क्योंकि बैनुल अक़वामी दुनिया में तो नहीं होनी चाहिए, हमने जानबूझकर रखी है कि जी खसारा बढ़ जाएगा अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो। यानी सारा कुछ खून चूसना है अवाम से, खून चूसना है अवाम से। अगर डॉलर फ्रीज हुआ था बट अवाम तो सब्सिडी अगर देते उसकी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ देखिए मैं सिर्फ इन्होंने ये कहूंगी सब्सिडी खुद कि विड्रॉ ये कर ली। हमारा जो टोटल इन्होंने कर्जा लिया था IMF से, वो था 6.4 बिलियन, हमने 6 बिलियन लिया। 7 बिलियन इन्होंने डॉलर को मैनेज करने के लिए लगाया। और ये मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची ये गिरवी है, आपका नेशनल मोटरवे हाईवेज इन्होंने गिरवी किया, इन्होंने इस्लामाबाद चकवाल सेक्शन वाला वो गिरवी है, इनका हाफिजाबाद लाहौर वाला वो गिरवी किया। पूरा पाकिस्तान गिरवी करके इन्होंने वहां दबाया हुआ है, पूरे 40 साल इन्होंने दबा के रखा है। अब ये कह रहे हैं हम इनके कर्जे दे रहे हैं, इनके कर्जे हम दे रहे हैं वापस। अल्लाह करे ये सही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।